भयानक अंधेरी रात और स्याह घने जंगल में जाती एक नामवार सुनसान सड़क पर कोई लड़की नंगे पैर फूलती हुई सांसों के साथ तेजी से भाग रही थी। उसके पीछे चंद हट्टे कट्टे गुंडे भाग रहे थे। रात की इस तन्हाई में इस खूबसूरत लड़की को भला कौन हाथ से जाने देता। उस नाजुक सी लड़की की दौड़ में इतनी रफ्तार थी कि वो गैंडे जैसे मर्द उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। उसकी बड़ी खूबसूरत बादामी आंखों से सारों कतार आंसू बह रहे थे। नंगे पैर भागने की वजह से उसके पैर लहूलुहान हो गए थे, मगर उसे इस वक्त अपनी जिस्मानी तकलीफ़ की परवाह नहीं थी। इस वक्त उसे एक ही चीज़ की हिफाजत करनी थी और थी वो उसकी इज़्ज़त और आबरू। पसीने में शराबूर मुसलसल भागने के बाद एक जगह उसके कदम रुके थे। उसने अपनी फूलती हुई सांसों को बहाल करते इर्द गिर्द मुड़कर देखा था। गुप्त अंधेरे में उसे सिर्फ झाड़ियाँ और बड़े बड़े दरख्त दिख रहे थे। वो जंगल के काफ़ी अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से अब खौफ के मारे उसका जिस्म थरथरा रहा था। या अल्लाह, मेरी मदद कर। दिल के मकाम पर अपने दोनों हाथ रखते हुए अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना रुख पीछे की जानिब मोड़कर रास्ता तलाश करना चाहा था, मगर इतने सारे रास्तों को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस समत से यहाँ आई थी। काले स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। एकदम ही जोरदार धमाके की आवाज़ के साथ बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाज़ आई थी। डर के मारे वो हलक के बल चिल्लाती और जानवरों का शिकार बनती। इससे पहले ही वो मुंह पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी चीखों का गला घोंट चुकी थी। बारिश के तड़ातड़ बरसने पर मिट्टी ने कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उसके पैर कीचड़ से लथपथ हो गए थे। वो जल्दी होशो हवास से बेगानी होने वाली थी जब कोई दराज कद और वर्जशी जिस्म वाला फरिश्ता इंसान उसे अपनी जानिब आता दिखाई दिया। सामने से आते खूबरू मर्द को देख वो ये तो समझ गई थी कि ये उन गुंडों में से नहीं है जो उसके पीछे लग गए थे। बारिश में भीगता वो अपने नम बाल धीरे से झटकता उसके करीब आके इससे मुखातिब हुआ था। आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो गंभीरगी से पूछ रहा था। उसका खूबसूरत लबो लहजा वो जैसे मशहूर सी हो गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे सुन सकती हैं? इस बार वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोला तो वो जैसे चौंक कर होश में आई। जी, वो मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर आई थी, लेकिन रास्ते में ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। हम सब गाड़ी से निकल कर एक छोटे से होटल में बैठ गए थे, लेकिन फिर मुझे वहाँ एक छोटा सा पपी दिखा। मैं उस पपी को पकड़ने के चक्कर में अपने फ्रेंड से अलग हो गई और फिर कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए, जिनसे जान बचाने के लिए मैं यहाँ आके खो गई। वो जल्दबाजी में बोलती मुकाबल को हैरत में मुब्तला कर रही थी। उसकी ज़बान की तेज़ी ऊपर से इस वक्त उसका हुलिया, खुले हुए बिखरे बाल, दुपट्टे से बेनियाज भीगा हुआ वजूद, कीचड़ से लदे हुए पैर, मुकाबिल को इस वक्त उससे कुछ खौफ महसूस होने लगा था। अंधेरे के बायस दोनों ही एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। बादल छट गए थे, जिसकी वजह से चांद की धीमी रोशनी जंगल में फैल गई थी। आप रियली इंसान ही हो ना? कहीं मैं इस वक्त किसी चुड़ैल के साथ तो नहीं खड़ा? और मुतफक्किर दिखाई दे रहा था। देखें, आप मुझे चुड़ैल समझें या कुछ भी समझें, लेकिन प्लीज़ मुझे इस जगह से बाहर निकाल दें। मुझे बहुत खौफ आ रहा है यहाँ से। वो हाथ जोड़े उससे मिन्नत समाजत कर रही थी। ओके ओके, आप एक काम करें, मेरा ये कोट पहन लें। उस पर तरस खाते उसने अपना स्याह कोट उतार कर उसके शानों पर डाल दिया था। अब आप मेरे साथ चलिएगा। एक काम करें, मेरा हाथ पकड़ ले ताकि हम दोनों फिर से न खो जाएं। वो अपना हाथ उसके आगे फैला चुका था। क्या मतलब, आप भी खो गए हैं? उसकी बात पर वो चौंक कर इस्तफसार करने लगी। मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था, लेकिन मैं भी उनसे जुदा हो गया हूँ। वो कंधे उचकाते एक गहरा सांस खारिज करते बोला तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारा नाम क्या है? वो उसका हाथ पकड़ता सरगोशी के अंदाज में बोला तो वो आंखें वाकई उसे देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंधेरे में वो मुकाबिल के चेहरे के नकूश तक देख नहीं पा रही थी। मेरा नाम सुमल बाबर है, और आपका? उसका नाम सुनकर पल भर के लिए उस लड़के के तासुरात बिगड़े थे। रिशवान खानजादा, भारी गंभीर लहजे में कहता वो उसका हाथ पकड़कर जंगल से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगा था। वो कंधे पर बैग डालकर तहजीब के हमरा कमरे से बाहर निकल आई थी।
اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے، لیکن گرمی کو دیکھ کر ایسا لگتا جیسے دن کے 2 بج رہے ہوں۔ خالہ جان، ہم جا رہے ہیں اکیڈمی، تیزی سے اپنی خالہ کو آواز دیتی وہ دروازہ کھول کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے پیچھے تہذیب بھی اپنی ماں سے دعائیں دیتی تیزی سے باہر کی جانب لپکی تھی۔ وہ دونوں FSC کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ گڑیا تہذیب کی ہم عمر اور بہت گہری سہیلی تھی، اس لیے 2 سالوں کے لیے وہ خالہ کے گھر کراچی چلی آئی تھی تاکہ تہذیب کے ساتھ ہی انٹر کی پڑھائی مکمل کر لے۔ گڑیا کی خالہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کی محبت و شفقت اور اپنی کزنوں کی وجہ سے گڑیا کو اپنی خالہ کا گھر بہت پسند تھا۔ گڑیا کا خاندان بہت امیر و غریب تھا اور اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن اور ماں باپ کی بے انتہا لاڈلی تھی، اس لیے تو اس کی کوئی خواہش رد نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بہن کو 2 سال کے لیے خالہ کے گھر تو بھیج دیا تھا، لیکن باقاعدگی سے ہر مہینے اس سے ملنے آتے اور اس کا خرچہ بھجواتے۔ اکیڈمی خالہ کے گھر سے قریب تھی، اس لیے وہ دونوں پیدل ہی چلی جاتی تھیں۔ تپتی گرمی میں تیزی سے چلتی وہ اکیڈمی کے دروازے تک ہی پہنچی تھیں جب اکیڈمی کے آگے کسی گورے سے لڑکے نے اسٹائل سے بائک روکی تھی۔ تہذیب تو اس کا اتنا پیارا اسٹائل دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی تھی، جبکہ گڑیا نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ دونوں آرام سے چلتی اکیڈمی کے اندر چلی گئی تھی۔ ان کے پیچھے وہ لڑکا بھی اپنی بائک کی چابی انگلی میں ڈال کر گھماتا ہوا اسٹائل سے بیگ کندھے پر ڈال کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں جنگل سے نکل کر آبادی کی طرف آئے تو روشنی میں سمل کا معصوم چہرہ دیکھ رشوان حیران رہ گیا، جبکہ دوسری طرف سمل بھی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت اور ہینڈسم ہوگا سمل نے تو سوچا تک نہیں تھا۔ بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھ دونوں کے لبوں پر ہی بے ساختہ ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ تھینک یو میری مدد کرنے کے لیے۔ اس کی باوقار شخصیت اور چہرے پر حد درجے کی سنجیدگی دیکھ وہ تھوڑا جھجکتے بولی تو رشوان خان زادہ دھیرے سے سر کو ہلا گیا۔ اوف سمل، تھینک گاڈ تم مل گئیں، ورنہ ہم تو پریشان ہو رہے تھے تم کہاں کھو گئی ہو، اور یہ تمہارا حلیہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے عقب سے آتی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تھا تو اس کا فرینڈز کا گروپ پریشان کھڑا تھا۔ میں کہیں نہیں، چلو چلتے ہیں۔ رشوان کی موجودگی میں وہ بات گول مول کر گئی تھی۔ ہاں چلو۔ اس کی دوست تانیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر سمل نے پیچھے مڑ کر ایک نظر مقابل کو دیکھا تھا۔ وہ سادگی سے سینے پر ہاتھ لپیٹتا اسے جاتا دیکھ مسکرا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ سمل بھی ایک کیوٹ سی اسمائل اس کی جانب اچھالتی گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے پاس اپنی گود میں کتاب رکھے بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اس کے بال بار بار اس کے چہرے پر سایہ کر رہے تھے۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر تہذیب بیڈ پر بیٹھی سیل فون استعمال کر رہی تھی، جبکہ چھوٹی منیزہ زمین پر بیٹھی اپنا ہوم ورک مکمل کر رہی تھی۔ تہذیب، موبائل بعد میں یوز کر لینا، ابھی پڑھ لو، کل اکیڈمی میں ہمارا گرینڈ ٹیسٹ ہے۔ گڑیا نے کتاب پر نظریں جمائے تہذیب کو مخاطب کیا تو وہ برا سا منہ بنا کے سیل فون سائیڈ میں رکھتی اٹھ کر گڑیا کے سامنے کھڑکی پر آ بیٹھی تھی۔ یار گڑیا، وہ لڑکا کتنا ہینڈسم تھا نا؟ منیزہ تک آواز نہ پہنچی، اس لیے وہ سرگوشی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن گڑیا نے تعجب سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ توبہ استغفار تہذیب، تم اکیڈمی میں لڑکے دیکھتی ہو؟ وہ کتاب بند کر کے اب سیدھی بیٹھ گئی تھی۔ آہستہ بولو، منیزہ نے سن لیا تو امی کو شکایت لگا دے گی۔ اس کے تیز آواز سے کہنے پر برا مناتے تہذیب نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی، جس پر گڑیا عاجزی سے ہنستی تھی۔ وہ محض 18 سال کی تھی، صاف شفاف دل کی مالک، معصومیت کی مورت، خوبصورتی کی ملکہ۔ اس کے مقابلے میں تہذیب ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر گڑیا نے کبھی اسے اپنے سے کم نہیں سمجھا تھا۔ وہ بہت ہنسمکھ تھی، ایک دم سادہ، کوئی اسے آرام سے پاگل بنا دیتا مگر وہ اف تک نہ کرتی۔ اسے سائنس پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ بچپن سے ہی سائنٹسٹ بننے کے خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ کتابوں کا مطالعہ اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ کتنا گورا تھا نا یار وہ۔ اس بار تہذیب نے تصور میں اس لڑکے کو سوچ کر جذباتی ہوتے دل پر ہاتھ رکھ ایک سرد آہ بھری تھی۔ کون سا لڑکا؟ وہ بے نیازی سے بھویں اچکاتی بولی تھی۔ وہی جس نے کل اکیڈمی میں ہیرو کی طرح انٹری ماری تھی، جو بلیک کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنا ہوا تھا، جس کے سلکی ہلکے سنہرے بال اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے تھے۔
وہ ایک ایک بات بتاتی گڑیا کو یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، پتہ نہیں ہوگا کوئی، ہمیں کیا لینا دینا۔ وہ کندھے اچکا کے پھر سے کتاب کھول کر سر جھکا گئی تھی۔ واقعی ہمیں کیا لینا یار، اس جیسا لڑکا تو ہم جیسوں کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ ویسے گڑیا، کتنی خوش نصیب ہوگی نا وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تہذیب، دکھ اور رشک کی ملی جلی کیفیت میں کہتی اسے بالکل پاگل لگی تھی۔ تہذیب، چپ کرو، تم خود بھی پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو۔ اگر تم نے اب کسی لڑکے کی یوں بات کی نا مجھ سے، تو میں بتا رہی ہوں، میں خالہ جان سے کہہ دوں گی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے تہذیب کو دھمکی دیتی کتاب کا رخ اس کی جانب کر گئی تھی۔ اس کی اتنی خطرناک دھمکی سن کر تہذیب اچھے بچوں کی طرح سیدھی بیٹھ کر پڑھائی میں مشغول ہو گئی تھی۔ خان حویلی میں اس وقت معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ ملازم ادھر سے ادھر بھاگتے کام کرتے دکھائی دیے۔ احتیاریاں اس حویلی کے اکلوتے سپوت کے لیے تھیں جو 2 مہینے بعد آج خان حویلی میں قدم رکھنے والا تھا۔ اس کی وحشت اور غصے کے باعث ملازموں کے بھی جسم تھر تھرا رہے تھے۔ ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ اس سنکی انسان کے سامنے کوئی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ غلطی کرنے والوں کو خان حویلی کا لال کبھی بھی نہیں بخشتا تھا۔ اس عالیشان حویلی میں صرف ایک وہی شخص تھا جس کے آگے بھی جان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ اس کے مزاج سے سبھی واقف تھے، اس لیے اس سے الجھنے سے مکمل پرہیز کرتے۔ اجمل خانزادہ کی بیوی سبین کچن میں کھڑی اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے اس کے پسند کے مزیدار رنگ برنگے پکوان تیار کر رہی تھیں، جبکہ ان کی مدد کے لیے ان کی دیورانی ہما پیش تھیں۔ تیز رفتاری سے چلتی سیاہ ہونڈا سوک جھٹکے سے خان حویلی کے آگے رکی تھی۔ اس کی گاڑی کی آواز سن کر ہی حویلی کے تمام ملازمین ایکٹیو ہو گئے تھے، جبکہ تخت پر بیٹھی بی جان اپنے لاڈلے کے آنے پر دھیرے سے مسکرا دی۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے اپنی آنکھوں کو سیاہ گلاسز سے آزاد کیا تھا۔ چشمے کا پہرا ہٹا تو اس کی پرکشش گہری کتھئی آنکھوں نے باہر سے پوری حویلی کا جائزہ لیا تھا۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اپنی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھاتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کا بیرونی دروازہ پار کر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بیرونی دروازہ پار کرتے ہی وہ ہرے بھرے کشادہ لان میں آ گیا تھا، جس کے وسط میں بنے فوارے میں سے پانی آبشار کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس نے تفتیشناک نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ مالی پودوں کی صفائی کر رہے تھے۔ پہلے کے حساب سے اب یہ لان کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا، اس حویلی کی ہر چیز پرفیکٹ دکھے۔ لیکن آج بھی اس حویلی میں ایک چیز کی کمی تھی جو پچھلے 20 سالوں سے اس حویلی کو بے رونق کیے ہوئی تھی۔ وہ ہنسی جس سے اس حویلی کی در و دیواریں گونجتی تھی، اب وہ شرارتی کہکے کہیں سننے کو نہیں ملتے تھے۔ وہ معصوم چہرہ جسے دیکھ اس حویلی کے مکینوں کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی، اب وہ مکین اس چہرے کو دیکھتے تڑپتے رہتے تھے۔ لان کے درمیان میں بنی صاف ستھری پتھریلی روش پر چلتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ داخلی دروازے پر کھڑے گارڈز نے اسے دیکھتے ہی ادب سے سلام پیش کیا تھا۔ گارڈز کو سر کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر وہ مضبوط قدم لیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ بڑے سے ہال نما کمرے میں سرخ تمیز قالین پر قدم جماتے ہوئے وہ چلتا ہوا سامنے لکڑی کے عالی شان تخت پر بیٹھی بی جان کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ہال کمرے میں پرتعیش خوبصورت شاہی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ کوسے قزا کے رنگوں سے مزین دیواروں پر خوبصورت پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بی جان، بھاری گمبھیر آواز سے کہتا وہ بی جان کے آگے سر جھکا گیا تھا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ دھیما سا مسکرا کے ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بی جان بتائیں، سب ٹھیک چل رہا ہے نا حویلی میں؟ کسی ملازم نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ وہ متانک سے ان کی جانب دیکھ کر بولا۔ نہیں رشوان، مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا، لیکن بس تمہیں تو پتہ ہے اس حویلی میں ایک ایسا بھی انسان ہے جو اپنا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ بی جان ایک سرد آہ بڑھتی رشوان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ان کی بات سن اس کی چمکتی آنکھیں پھیکی پڑ گئی تھیں۔ وہ تعصب سے سر جھٹک کر دونوں لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر گیا، گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا آ گیا؟ وہ کب سے آتی اپنی ماں کی محبت بھری آواز پر اس کی سوچوں کا زور ٹوٹا تھا۔ اس نے سرت سے سر اچکا کے انہیں دیکھا اور اٹھ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہیں ماں؟ سنجیدہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کے اس نے دھیمے سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک میرا بچہ، تم بتاؤ، کراچی میں سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ اس کے چہرے کی پریشانی بھانپتی وہ متفکر ہوتی پوچھ رہی تھیں۔
جی ماں، سب ٹھیک ہے، آپ کھانا لگائیں، میں پھپھو سے مل کر آتا ہوں، تھکے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے اپنے شکستہ قدم آگے کی جانب بڑھا لیے تھے۔ رشوان بیٹا سنبھل کر، کل اسے پھر دورے پڑے تھے۔ بی جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا سر کو جنبش دے کر کمرے کی وسط میں سنگے مرمر سے بنی دراز گول سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تیزی سے سیڑھیاں پار کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ناک کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ چند پلوں بعد وہ گھر کے آخری کونے میں بنے چھوٹے سے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اذیت سے ہولتے دل کے ساتھ لوہے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے زمین پر وہ گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے نازک سے ہاتھ اور پیر میں لوہے کی زنجیر ڈلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پیر میں زخم سا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سرت سے گردن اچکا کے سامنے کھڑے رشوان کو دیکھا تھا۔ تم آ گئے، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، ہسیانی کیفیت میں کہتے اس نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے رشوان کو مخاطب کیا تھا۔ دھسی ہوئی آنکھیں اور ان کے گرد گہرے سیاہ حلقے، پچکے گال اور کمزور جسم۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ نہیں آیا؟ اس نے اپنی ڈھلتی گردن کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تو رشوان شکستہ قدموں سے چلتا اس کے سامنے گھٹنے کے بل زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ پھپھو، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے نا، میں اس کو یہاں لاؤں گا، پھر آپ کیوں خود کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر موجود ناخنوں کے نشان دیکھتا بولا تو سامنے بیٹھی زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس کو یہاں نہیں لا سکتے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے گھومتے ہوئے سر کو جکڑتی دیوانوں کی طرح بول رہی تھی۔ وہ یہاں آئے گا، اسے آنا پڑے گا، جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کا خامیانہ وہ ضرور بھگتے گا۔ جنون سے کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، پھر ایک دم ہی کچھ یاد آنے پر مڑ کر زینب کو دیکھا۔ اس بار میں انہیں واپس لے کر آؤں گا جب تک آپ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ درشتگی سے زینب کی جانب دیکھتا وہ پختگی سے بولا تو زینب آنکھیں موند کر پھر گھٹنوں پر سر ٹکا گئی۔ میرے درد دل سے ہیں بے خبر، میرا کرب جان نہیں جانتے، میرے آس پاس جو لوگ ہیں میری تلخیاں نہیں جانتے، میرے ضبط دل نے بھلا دیے، مجھے عرض درد کے قاعدے، میری آنکھ اشک سے بے خبر، میرے لب فغاں نہیں جانتے۔ میں یہاں رہوں کہ وہاں رہوں، میں چاہے جہاں رہوں، مجھے آ ملیں گے عقیدتاً، مجھے غم کہاں نہیں جانتے۔ یہ جو کر رہی ہیں نصیحتیں، انہیں مشوروں کی ہیں عادتیں، دل غم زدہ انہیں چھوڑیے، تیری داستان نہیں جانتے۔ ارسلان عباس۔ لان میں رکھے سفید رنگ کے نرم گداز جھولے پر وہ کڑیاں گھٹنوں پر رکھ کر ہتھیلی پر ٹھوڑی جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ خاموش ماحول میں رقص کرتی ٹھنڈی ہوا اسے کافی بھری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز صرف وہی انسان تھا جسے ایک نظر دیکھ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہی تھی۔ بابر ملک آفس سے گھر آئے تو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی انہیں سہیل جھولے پر بیٹھی دکھائی دی۔ گزشتہ رات وہ کام کے سلسلے میں لیٹ نائٹ گھر آئے تھے، اس لیے سمل سے مل نہیں سکے تھے۔ سمل مائی سن، اس کے تھوڑا قریب جاتے انہوں نے باواز بلند اسے پکارا تو وہ خوشی سے جھومتی ان کے گلے جا لگی۔ بابا، میں آپ کو ہی مس کر رہی تھی، وہ ان کے سینے سے لگی بولی تو بابر ملک نے ذرا سا جھک کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ کئی سالوں پہلے سمل کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے بعد اب وہ دونوں باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ میری بیٹی نے انجوائے کیا اسلام آباد جا کے؟ وہ دونوں چلتے ہوئے جھولے میں آ بیٹھے تھے۔ بابر کی بات سن سمل نے برا سا منہ بنا کے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کیوں میرا بچہ؟ وہ تشویش سے استفسار کرنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے بابا، کل میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے رہ گیا، بس اللہ نے آخری وقت پر ایک فرشتے کو آسمان سے بھیج دیا تھا میری مدد کرنے۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتی بولی تو بابر ملک کے چہرے پر کئی رنگ چڑھ کر اتر گئے۔ دیکھا، اس لیے میں تمہیں منع کرتا ہوں کہیں بھی جانے سے۔ بھائی، یہ کراچی ہے، یہاں کے لوگ بہت دغا باز، جھوٹے اور مکار ہونے کے ساتھ وحشی بھی ہیں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس سے مخاطب تھے۔ نہیں بابا، اگر دنیا میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی ہیں، آپ جیسے رشوان کو ہی دیکھ لیں، کتنا اچھا ہے وہ۔
وہ اپنی روح میں بولتے رشوان کا نام لیتے ہی اس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کے یوں اچانک سے رکنے پر بابا نے حیرانی سے اپنی بیٹی کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پھیلے رنگ دیکھ ان کے دل کی دنیا میں ایک کھٹکا سا پیدا ہوا تھا۔ وہ ان محبتوں کے رنگوں سے اچھے سے واقف تھے، لیکن آج اپنی بیٹی کا چہرہ پڑھ کر خاصا دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ کون ہے یہ رشوان؟ وہ گلا کھنکارتے ہوئے متسفر ہوئے۔ پتہ نہیں بابا کون تھا، بس اچانک سے ملا اور اچانک سے گم ہو گیا۔ وہ کندھے اچکاتی تعجب سے بولی تو بابر ملک دھیرے سے مسکرا دیے۔ جو چلا گیا اسے یاد نہیں کرتے۔ خیر چھوڑو، موسم بہت اچھا ہے، ایک کام کرتے ہیں، میں رفت بھی کو کہتا ہوں آلو پیاز کو بیسن میں ڈبا کے انہیں تیل کے سمندر میں پھینک کر نکالیں اور ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح بولے تو سمل کا کہکا فضا میں گونجتا سنائی دیا۔ دیٹس ناٹ بیڈ۔ وہ دھیرے سے کہتے سر جھولے کے پشت پر ٹکا کے آنکھیں موند گئی، جبکہ بابر ملک اٹھ کر اندر کی طرف لپکے تھے تاکہ رفت بھی کو پکوڑوں اور چائے کا آرڈر دے سکیں۔ اے سی کی کولنگ سے ہوتے ٹھنڈے یخ کمرے میں نرم گداز بستر پر لیٹے وہ بے خبر سو رہے تھے۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، بس باہر لان میں لائٹ جل رہی تھی جس کی روشنی کھڑکی سے ان کے کمرے میں آ رہی تھی۔ ایک دم ہی ان کو اپنے کمرے میں کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی لڑکی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ یہ سسکیاں، یہ رونے کی آواز ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ تو پچھلے 20 سالوں سے یہ سسکیاں سنتے آ رہے تھے، لیکن ہر بار کی طرح آج بھی ان سے یہ آوازیں برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر دل برداشتہ ہوتے پوری قوت سے چلائے تھے، سٹاپ، پلیز چپ ہو جاؤ۔ ان کے دھاڑنے پر بھی وہ آوازیں بند نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی درد سے تڑپ تڑپ کر رو رہا ہو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر انہوں نے سوئچ بورڈ کے پاس جا کر کمرے کی لائٹ کھولی تو آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اپنی بگڑتی حالت کی وجہ سے وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر ٹیرس کی طرف لپکے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور چاند آسمان کے وسط میں کھڑا پوری تاب سے چمک رہا تھا۔ ٹیرس پر آ کے وہ ادھر ادھر ٹہل لگانے لگے، پھر ریکنگ پر ہاتھ جمائے کھڑے ہو گئے اور باہر کا نظارہ دیکھنے لگے۔ وہ پاکستان کے مشہور بزنس مین تھے۔ دنیا کی ہر دولت، ہر آسائش، ہر سہولت ان کے پاس تھی، لیکن انہیں اپنی زندگی ہمیشہ ادھوری لگتی۔ ایسا لگتا جیسے ان کی زندگی میں کسی بہت بڑی چیز کی کمی ہو، اور انہیں ٹھیک تو لگتا تھا۔ کمی تو تھی نا ان کی زندگی میں، اس چیز کی کمی جسے انہوں نے ہمیشہ اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ اپنی زندگی کی تلخیوں کے پیچھے کی وجہ یاد کرتے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھو گئے تھے جب کسی نے ان کی پشت پر کھڑے ہو کے ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ چونک کر سرا سے مڑے تو سامنے اپنی پھول سی بیٹی کو دیکھ دھیما سا مسکرائے۔ وہ کینڈی پنک کلر کی مکی ماؤس والی شرٹ پر ڈارک پنک کلر کا ٹراؤزر پہنی اس وقت چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ معصوم بڑی بڑی آنکھیں، لامبا قد اور پرفیکٹ سراپے کی مالک سمل بابر اپنے باپ کے دل کا سکون تھی۔ اس کے کندھے تک آتے سلکی سیاہ چمکدار بال ہوا کے ساتھ دھیرے دھیرے سے رقص کر رہے تھے۔ بابا آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تعجب سے استفسار کر رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹے، بس طبیعت تھوڑی بے چین تھی تو یہاں آ گیا تھا۔ آپ بتاؤ، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ ہمیشہ کی طرح صفائی سے جھوٹ بول رہے تھے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں کمرے سے باہر نکلی کہ کچن میں جا کے کچھ کھا لوں، لیکن آپ کو اوپر آتا دیکھا تو آپ کے پیچھے آ گئی۔ وہ معصومیت سے آنکھیں وا کے انہیں وضاحت دے رہی تھی۔ اس کی بات سن ملک بابر نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ بابا کیا ہوا، زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ ان کے چہرے پر الجھن دیکھ وہ ان کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگی تھی جو بالکل ٹھنڈا پڑا تھا۔ نہیں میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر پیار کرنے لگے تھے۔ اچھا چلے پھر ہم دونوں کچن میں چلتے ہیں اور مزیدار پاستا بنا کے کھاتے ہیں۔ وہ ان کا بازو چگڑتی شوق سے کہتی ان کو گھسیٹ کر نیچے لے گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ٹیسٹ کاپیز کا بنڈل اٹھائے کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتا کوئی لڑکا بے دھیانی میں اس سے ٹکرایا تھا۔ تصادم اتنا زوردار تھا کہ گڑیا کو اکیڈمی کی دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، جبکہ ساری ٹیسٹ کاپیز جو سر نے اس کو کلاس میں لے جانے کے لیے دی تھیں وہ فرش پر گر کر دور دور تک پھیل گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں دیکھ نہیں سکا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مقابل اس کو ساکت کھڑا دیکھ فکر سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن گڑیا نے اپنے حواس سنبھالتے سامنے کھڑے لڑکے پر ایک نگاہ غفلت ڈالی تھی، مگر یہ نگاہ اس کی زندگی کی سب سے حسین نگاہ تھی۔ وہ بہت پیارا مسکراتا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ مبہوت ہوتی اس کی مسکراہٹ میں گم ہو گئی تھی۔
آپ ٹھیک ہے؟ اس کو یوں کھویا دیکھ اس نے تھوڑا روب سے پوچھا تو وہ ایک دم سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ جی کوئی بات نہیں۔ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتی وہ جھک کر پیپرز اٹھانے لگی۔ اس کے یوں جھجکنے پر مقابل کو بے ساختہ اس معصوم چہرے والی لڑکی پر پیار آیا تھا۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھا فرش پر سے پیپر اٹھا کے اسے دینے لگا تھا۔ تھینک یو۔ اس کے ہاتھ سے پیپرز لے کر وہ دھیرے سے کہتی کلاس میں چلی گئی تھی۔ اس کو جاتا دیکھ مقابل کی مسکراتی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ کچن میں فون کان پر لگائے چولہے کے آگے کھڑی چائے میں ابال آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی تہذیب کھڑی پکوڑے تل رہی تھی۔ برسات کے خوبصورت موسم چائے پکوڑوں کے بغیر پھیکا سا لگ رہا تھا۔ فون پر اس نے پہلے اپنی ماں سے بات کی، پھر اپنی بھابھیوں سے اور اب 5 سالہ لاڈلے بھتیجے سے گپے لڑا رہی تھی۔ پھپھو آپ کب آئیں گی گھر؟ اس کا ننھا بھتیجا بار بار اسے گھر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میری جان پھپھو کی چھٹیاں پڑیں گی نا پھر پھپھو وہاں ضرور آئیں گی۔ آپ کو یاد ہے رہی ہے کیا پھپھو کی؟ وہ بچوں کی طرح اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی پھپھو مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے اور کوئی مجھے مزے مزے کی فرائز بھی نہیں کھلاتا ہے۔ وہ منہ بسور کر بولا تو گڑیا اس کی معصومیت پر ہنسنے لگی۔ گڑیا آپ بعد میں بات کر لینا اپنے بھتیجے سے، ابھی جلدی سے صحن میں آ جاؤ، پکوڑوں کے سنگ موسم انجوائے کرتے ہیں۔ تہذیب اس کے کندھے پر چپت لگاتی پکوڑوں کی ٹرے میں چٹنی کی پیالی رکھتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی بات سن گڑیا نے فون پر اللہ حافظ کیا اور کپوں میں چائے انڈیلنے لگی۔ چند منوں بعد وہ چائے کی ٹرے لیے صحن میں آ گئی تھی، جہاں لکڑیوں کی کرسیوں پر تہذیب، منیزہ اور خالہ بیٹھی تھیں۔ اس نے چائے کی ٹرے میز کے درمیان میں رکھی اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ موسم ابر آلودہ تھا، ہلکی پھلکی بوندا باندی اور چائے پکوڑوں کے ساتھ وہ ایک مکمل شام تھی۔ ماشاءاللہ کتنے مزے کی چائے بنائی ہے میری بیٹی نے۔ تہذیب تم سیکھو کچھ، گڑیا سے ہر کام پرفیکٹ کرتی ہے اور تم ایک ہو کہ نہ پڑھائی میں اس کی جیسی ہو نہ دوسرے کاموں میں۔ اب دیکھو پکوڑے بھی جلا دیے۔ خالہ ذکیہ تن کر بولی تو ایک دم ہی تہذیب کا چہرہ اتر سا گیا۔ گڑیا اس کی پکی سہیلی تھی اور اس نے کبھی تہذیب کو اپنے سے کمتر ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا، مگر اس کی اپنی ماں ہی اکثر اسے کمتر ثابت کر دیتی تھی، چاہے وہ کتنا ہی کچھ نہ کر لے۔ خالہ جان، اللہ پاک نے ہر انسان کو اپنے حساب سے بنایا ہے اور ہر انسان کو کوئی خوبی دی ہے تو کوئی نقص بھی دیا ہے۔ ہمیں کسی کو بھی دوسرے انسان سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کوشش تو کرتی ہے نا سب کرنے کی، اور کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے تہذیب کے پاس کچھ ایسا ہو جو میرے پاس نہ ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں ذکیہ بیگم کو سمجھاتی بولی تو تہذیب نے مسکراتی نظروں سے گڑیا کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے خالہ، ہماری کتابوں میں ایسے بہت سے لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے بہت محنت اور کوشش کے بعد اپنا مقام حاصل کیا۔ مجھے جس نے سب سے زیادہ انسپائر کیا وہ ہیں تھامس ایڈیسن۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ خالہ بہت توجہ سے اس کی بات سن رہی تھیں۔ ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ ایک دن وہ اسکول سے گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ ان کی ماں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اسکول والوں کی طرف سے ایک خط تھا جس میں لکھا تھا آپ کا بیٹا بہت کن ذہن اور بدعقل ہے، اسے ہم اور نہیں پڑھا سکتے۔ یہ دیکھ ان کی والدہ میں آنسو بھر گئے۔ اپنی والدہ کو خط پڑھتا دیکھ تھامس ایڈیسن نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے بآواز بلند پڑھا کہ تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو آپ خود اسے پڑھائیں۔ وہ تجسس سے انہیں بتا رہی تھی اور سبھی پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ بھی؟ منیزہ نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد ان کی پڑھائی کی ذمہ داری ان کی والدہ نے لے لی تھی۔ کئی سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن ایک مشہور سائنسدان بن گئے تھے تب ان کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے جب انہیں وہی خط ملا تھا۔ انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا آپ کا بیٹا انتہائی کون ذہن اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے، اب ہم اسے مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ پڑھ کر تھامس ایڈیسن کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس دن انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ تھامس ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا پر ایک ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ واہ بھائی گڑیا، تمہیں تو بہت معلومات ہے ماشاءاللہ سے۔ خالہ ذکیہ جذباتی ہو گئی تھی۔ خالہ آپ کو پتہ ہے میں مطالعے کی شوقین ہوں۔ اور ایک بڑی سائنسدان بننا چاہتی ہوں، اس لیے بس کافی ساری معلومات حاصل ہے۔ وہ خوش ہوتی خالہ کو بتانے لگی، دیکھنا گڑیا انشاءاللہ تہذیب ایک دن بڑی ڈاکٹر بنے گی اور تم بڑی سائنسدان۔ ذکیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے تہذیب کو دیکھا تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دی۔ وہ بلیک کلر کی سلیو لیس ٹی شرٹ پہنا پنچنگ بیگ کو پیٹنے میں مصروف تھا۔ مسلسل کثرت کے باعث اس کا کثرتی وجود دھدیا سے سرخی مائل نظر آ رہا تھا۔
رحمہ جوس کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ اپنا سارا غصہ پنچنگ بیگ پر اتار رہا تھا۔ اس کی اٹھی مغرور ناک اس کی شخصیت کو مزید باروب بناتی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ساکت کھڑی وہ محبت سے رشوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رشوان کے چچا اسفل خانزادہ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس حویلی کے صرف 2 ہی وارث تھے اور دونوں ہی ضدی، لاڈلے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس کی آہٹ پر بھی رشوان نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، اس لیے وہ گلا کھنکارتی خود ہی چلتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے خود کے قریب آتا دیکھ رشوان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ پنچنگ بیگ کو فیسٹ کرنے لگا تھا۔ رشی، تمہارے لیے جوس لائی ہوں میں۔ اپنے سنہرے بالوں کو کندھے سے جھٹکتے اس نے ادا سے کہتے جوس کا گلاس رشوان کے سامنے کیا تھا۔ رشوان نے پل بھر کے لیے رک کر اس کا سر تپا جائزہ لیا تھا۔ وہ بلیک جینس پر وائٹ کلر کی کرتی پہنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ نام کی شے سے شاید وہ واقف ہی نہیں تھی۔ 1000 بار کہا ہے تمہیں مجھے رشی مت بولا کرو، رشوان خانزادہ نام ہے میرا، کڑک لہجے میں کہتے اس نے سرد مہری سے رحمہ کے ہاتھ سے گلاس لے کر لبوں سے لگایا تھا۔ رشوان، تمہیں مجھے دیکھ کر ہی تپ چڑھ جاتی ہے، ورنہ تم سب سے ٹھیک سے ملتے ہو، لیکن مجھ سے تمہارا برتاؤ اتنا برا کیوں رہتا ہے؟ آخر میں نے بگاڑا کیا ہے تمہارا؟ رشوان کا برا لہجہ دیکھ وہ خاصی دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، بس تم ویسی نہیں ہو جیسی میں چاہتا ہوں، اور میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا چکا ہوں رحمہ، میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تم اس حویلی کی لاڈلی بیٹی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا حال بھی وہی ہو جو اس حویلی کی ایک بیٹی کا ہو چکا ہے۔ مضبوط لہجے میں کہتا وہ تولیہ اٹھا کر اپنا پسینہ صاف کرتا رحمہ کو صدمے میں چھوڑ کر کمرے کی حدود سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی رحمہ نے خالی کانچ کا گلاس اٹھا کے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ تم صرف میرے ہو رشوان خانزادہ۔ دونوں مٹھیاں بھیجتی وہ رشوان خانزادہ کے عشق میں مبتلا جنونیت سے چلائی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رشوان خانزادہ صرف ہوا کی جھونکے کی مانند تھا، جو پرسکون تو محسوس ہوتا تھا لیکن کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ ہلکی پھلکی برسات میں وہ دونوں ٹہلتی ہوئی اکیڈمی کی طرف جا رہی تھی جب گڑیا کے دائیں طرف سے کسی نے تیزی سے بائک نکالی تھی۔ جنگلی اچانک سے اس کے منہ سے نکلا تھا، مگر بائک پر بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر ہی اس کی زبان گنگ رہ گئی تھی۔ وہ وہی خوبصورت مسکراہٹ والا حسین لڑکا تھا۔ وہ لڑکا گڑیا کے منہ سے اپنے لیے جنگلی سن چکا تھا، اس لیے اس کی گاڑی وہیں رک گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر شرمندہ نظروں سے گڑیا کو دیکھا اور پھر ایک ہاتھ سے اپنے کان کی لو پکڑتا اس سے مخاطب ہوا۔ I'm sorry، معصومیت سے کہتے وہ استفہامیہ نظروں سے گڑیا کی جانب دیکھتا اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کے اس عمل پر گڑیا کی تو دل کی دھڑکنوں میں ایک انتشار برپا ہو گیا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی لڑکے نے یوں براہ راست اسے مخاطب کیا تھا، اس لیے خوف سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف تہذیبی ہکا بکا کبھی گڑیا کو دیکھتی تو کبھی اس خوبصورت لڑکے کو جو بائک پر ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اٹس اوکے بھائی، اپنے خوف پر قابو پاتی وہ جھٹ سے بولی اور اعتماد بحال کرتی تہذیب کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اکیڈمی کی طرف بڑھ گئی۔ ہاؤ کیوٹ، زیر لب کہتے وہ جی جان سے مسکرا دیا تھا۔ وہ جلد بازی میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد اپنا کوٹ پہنتے آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ بابر ملک روبدار شخصیت رکھتے تھے۔ ان کی رنگت ایک دم سفید تھی، جس کی وجہ سے سمل کی رنگت بھی سرخ و سفید تھی۔ لمبا قد اور چوڑے سینے کے علاوہ وہ ایک کثرتی جسم کے مالک تھے۔ ان کی عمر 40 تھی، لیکن روزانہ کثرت اور اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ 40 سے کم کے ہی دکھتے تھے۔ سمل بابر ملک کے ہمراہ کہیں جاتی تو لوگ انہیں بھائی بہن ہی سمجھتے تھے۔ 20 سال کی لگاتار محنت کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچے تھے کہ مشہور بزنس مینز میں ان کا نام بھی شامل تھا، لیکن خوشیاں اور محبت بھلا پیسے سے کہاں خریدی جا سکتی ہیں؟ ان احساسوں کی ان کی زندگی میں شدید کمی تھی۔ وہ فریش ہو کے نیچے آئی تو دیکھا رفت بھی ٹیبل پر سے ناشتے کا سامان اٹھا رہی تھی۔ اس کی نظروں نے ارد گرد گھوم بابر ملک کو تلاش کیا، مگر وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ رفت بھی، بابا کہاں گئے؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ سمل بی بی، جی صاحب کو آج جلدی آفس جانا تھا، اس لیے وہ ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کر سکے، ابھی باہر ہوں گے، آپ کو ضروری کام ہے تو آپ دیکھ لیں۔ رفت بی بی کی بات سن وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ڈرائیور پوسٹ میں سے بابر ملک کی گاڑی نکال رہا تھا اور بابر ملک ڈرائیور کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا، اس نے زور سے انہیں آواز دی تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے، جہاں وہ مسکراتی ہوئی ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بابا کو دیکھا تھا جو صبح سویر ہی تیار شیار ہو کے آفس جا رہے تھے۔
وعلیکم السلام، گڈ مارننگ بیٹا۔ بابا نے آگے بڑھ کر اپنی گڑیا جیسی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈرائیور کو دیکھنے لگے۔ بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بابر کو جلد بازی میں دیکھ وہ جھٹ سے بول گئی تھی۔ ہاں بیٹا بولو۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتے اس کی جانب گویا ہوئے۔ ابھی آدھا گھنٹہ موجود تھا ان کے پاس۔ آج ان کی ایک بڑی کمپنی کے آنر سے ڈیل فائنل ہونی تھی اور اس کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا خواب وہ کب سے دیکھتے آ رہے تھے، اس لیے کافی خوش باش دکھائی دے رہے تھے۔ کمپنی کے آنر نے اپنے لائق فائق بیٹے کو حیدرآباد سے کراچی بھیجا تھا بابر ملک کے ساتھ ڈیل کنفرم کرنے کے لیے۔ بابا آپ مجھے ایک لائبریری بنوا دیں گھر میں۔ وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی بات سن بابر ملک نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سمل تمہیں لائبریری کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ یوں نہیں جاتی ہو نا، وہاں لائبریری نہیں ہے؟ ان کے لہجے میں موجود تلخی سمل بھانپ نہیں پائی تھی۔ بابا میں لائبریری میں اپنے من پسند ناول، علمی کتابیں اور تاریخی کتابیں رکھوں گی، پھر شام میں ایک چائے کا کپ لے کر لائبریری جایا کروں گی اور اپنی پسند کی کتاب کے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزارا کروں گی۔ کتابوں سے لگن کی باتیں کرتی وہ اس وقت بابر ملک کو ان کی سمل نہیں لگی تھی۔ اس کے معصوم چہرے میں انہیں کسی اور کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جسے دیکھ ان کا دل عجیب سے خوف کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ سمل تمہیں کیوں یہ ناولز اور کتابیں پڑھنے کا شوق چڑھ گیا ہے، جبکہ تمہاری ماں کو تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا؟ وہ تڑخ کر اس سے سوال کر رہے تھے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پڑھنا کوئی برا کام تو نہیں ہے نہ، آپ آج اس مقام پر بھی پڑھ کر ہی پہنچے ہیں نا۔ اب مما کو پڑھنا پسند نہیں تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروفیسر کہتے ہیں کہ آج ہم مہنگا اور مضر صحت کھانا خرید لیتے ہیں، شاپنگ اور غیر ضروری کاموں میں رقم لٹا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری نہیں قائم کرتے۔ ایک وقت وہ تھا جب اکثر گھروں میں بھی تھوڑی بہت کتابیں ضرور ہوتی تھیں۔ گھر کے ایک طاق میں کچھ کتابیں ضرور موجود ہوا کرتی تھیں۔ خوش نویس راتوں کو چراغ کی روشنی میں کتابیں نقل کر کر کے بیچا کرتے تھے۔ خلافت امیہ، عباسیہ اور اسپین یعنی اندلس میں کوئی ایسا گھر اور کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں کتب خانہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ جس شخص کے گھر میں کتب خانہ نہ ہو، لوگ ایسے گھرانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ پاک نے ہم تک اپنی کتاب قرآن مجید بھیجی ہے، جس میں انسانوں کے لیے اللہ پاک کے حکم کے مطابق زندگی جینے کا طریقہ موجود ہے۔ پہلے کے دور میں تو نوابین اور بادشاہ بھی اپنے ذاتی کتب خانے رکھتے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کا رشتہ داماد کے گھر کی لائبریری دیکھنے کے بعد کیا کرتا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ میرا ہونے والا داماد کس صحن سوچ و فکر کا مالک ہے اور گھر کا ماحول کتنا علمی اور روحانی ہے۔ مگر اب ہم 5,000 کا جوتا خرید کر اسے سستا سمجھتے ہیں، لیکن 300 روپے کی کتاب کو ہم مہنگا کہتے ہیں۔ اپنے خاندار اور آنے والی نسلوں کو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ انسان بننا اور باشعور دیکھنا چاہیں تو گھر میں لائبریری ضرور قائم کریں۔ اپنے گھر کے کسی گوشے میں 10-12 کتابوں سے لائبریری کی ابتدا کریں اور اس لائبریری کو خوبصورت سا نام دے دیں۔ ہر مہینے اپنے ذوق کے مطابق 2-3 معلوماتی کتابوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ اس طرح آپ کے پاس ہر موضوع پر کتاب موجود ہوگی۔ گھر میں قرآن کی تفسیر کے ساتھ دیگر اسلامی، تاریخی، ادبی اور سائنسی کتابیں ہونی بہت لازمی ہیں، تاکہ بچے اپنے گھر کا روحانی ماحول دیکھ کر زندگی ایک خوبصورت اور باشعور طریقے سے جی سکیں۔ اوف سمل سٹاپ! کس سے سیکھ رہی ہو تم یہ بات بات پر وضاحتیں اور لمبے چوڑے درس دینا؟ میں بنوا دوں گا تمہاری لائبریری، لہٰذا آئندہ کے بعد میرے سامنے یوں لیکچر شروع مت کرنا، مجھے سخت چڑ ہے اس بات سے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے سمل حیرانی میں مبتلا ناسمجھی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی جو وہ باتیں کر رہی تھی وہ تو درست تھیں، لیکن جس کے انداز اور عادات و اطوار سمل میں آ گئے تھے وہ بابر ملک کے لیے ایک بہت بھیانک حقیقت تھی۔ پورے 2 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ اس 3 منزلہ شکوہ بلڈنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ ارد گرد ڈھیر ساری عمارتیں اور آفس موجود تھے، لیکن دائیں کونے سے لے کر بائیں کونے تک یہ واحد عمارت تھی جو پوری شان سے کھڑی سب سے الگ نمایاں تھی۔ اس نے سیاہ گلاسز کو آنکھوں سے جدا کیا، اپنی شرٹ میں لگایا اور دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑستا تیکھی نظروں سے اس بلڈنگ کا جائزہ لینے لگا جس کے مالک کے لیے اس کے دل میں سینکڑوں سالوں سے نفرت بھری تھی۔ بیش قیمت گلاس اور سنگ مرمر کے پتھر سے تراشی اس بلڈنگ کو دیکھ اس کا دل کیا یہاں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دے۔ ابھی تو رشوان خان زادہ نے اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھی تھی تو اس کے دل میں اتنا زہر تھا۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیسے اپنی کیفیت پر قابو پائے گا؟ وہ گردن اکڑا کے مضبوط قدموں سے چلتا
شیشے کے دروازے کے پاس پہنچا تھا جہاں کھڑے باوردی سیکیورٹی گارڈز نے بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس اس لڑکے کو دیکھ جھک کر سلام پیش کیا تھا۔ گارڈز کا مؤدب انداز دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بلڈنگ کے آنر کے دل میں خانزادہ انٹرپرائز کے لیے مالک کے لیے بہت عزت تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے انتظار میں 3 مرد اور ایک عورت کھڑے تھے۔ رشوان نے ان کی طرف دیکھے بغیر ہی اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پیچھے ہی وہ لوگ بھی کسی پروٹوکول کی طرح رشوان کے پیچھے لپکے تھے۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھتا لفٹ میں سوار ہو گیا تھا۔ اس مغرور اور مردانہ وجاہت کے پیکر کو دیکھ کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے مخاطب کرنے کی۔ اس کی گہری کتھئی مقناطیسی آنکھیں مقابل کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لفٹ سے باہر نکل کر وہ لوگ 2nd فلور پر آ گئے تھے جہاں قطار میں بنے کمرے کسی ہوٹل کا گمان پیش کر رہے تھے۔ یہ اس عمارت میں پہلی جگہ تھی جہاں رشوان خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ اس نے تفتیشناک نظروں سے پیچھے کھڑے لڑکوں کو دیکھا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہوں کو دیکھ ایک لڑکے نے دائیں جانب بنے کمرے کی جانب اشارہ کیا تو وہ سنجیدگی سے چلتا اس ویل فرنشڈ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو نظریں سامنے بیٹھے شخص کی ہلکی کتھئی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ دل میں ابلتے لاوے پر ایک دم ہی ٹھنڈے پانی کی پھوار پڑی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جتنا طیش میں سلگ رہا تھا اب اس کے تاثرات سامنے بیٹھے شفیق چہرے والے شخص کو دیکھ ڈھیلے پڑ گئے تھے، جو براؤن پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک ویل ایجوکیٹڈ زندہ دل انسان لگ رہا تھا۔ ویلکم مسٹر خانزادہ، بابر ملک نے خوش دلی سے کہتے رشوان کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا۔ رشوان نے بھی آگے بڑھ کر سرد پن سے بابر سے ہاتھ ملایا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ان کے سامنے بیٹھتے وقت ایک گہرا گڑھا رشوان کی بیئرڈ میں ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ بابر ملک کا جو تصور اس کے ذہن میں تھا وہ پوری طرح سے منفی نکلا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص ایک بہت بااخلاق اور متاثر کن شخصیت کا مالک تھا جس کی شخصیت کے چھپے پہلو سے صرف رشوان خانزادہ ہی واقف تھا۔ آپ تو بہت ینگ ہیں۔ آپ کے بارے میں جس طرح اجمل خانزادہ نے بتایا تھا مجھے تو لگا کہ آپ ایک بڑی عمر کے مرد ہوں گے۔ بابر ملک مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب تھے۔ بابر کا پرخلوص لہجہ دیکھ رشوان نے آنکھیں چار کیے ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس شخص کے چہرے کے نقوش اور لب و لہجہ واقعی اتنے پرکشش تھے کہ کوئی بھی لڑکی جوانی میں اس شخص پر فدا ہوتی تو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی۔ اس مخلص چہرے والے شخص کا بے حس سیاہ دل سوچ کر ہی رضوان نے تعصب سے سر جھٹک دیا تھا۔ بابر ملک نے انٹرکام کان پر لگائے 2 کپ کافی کا آرڈر دیا اور رشوان سے معاہدہ طے کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ساری ڈسکشن کر کے رشوان خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اجازت دیں مسٹر ملک، میں چلتا ہوں، مضبوط و باروب لہجے میں کہتے اس نے ہاتھ ملانے کی غرض سے بابر کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں بابر اس کی شخصیت سے کافی مرعوب ہو گئے تھے، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ سامنے کھڑے لڑکے سے زیادہ ذہین، ہوشیار اور سیکنڈوں میں لاجواب کرنے والا شخص انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ 1 گھنٹے کی ملاقات میں 1000 مرتبہ وہ کسی نہ کسی بات پر بابر ملک کو شدید حیران کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر خانزادہ، اب اگلی ملاقات آپ کی ہمارے گھر میں کھانے پر؟ بابر نے خوش آمدید کرتے کہا تو رشوان استہزائیہ مسکرا دیا۔ ابھی ہمارا بزنس ریلیشن اتنا گہرا نہیں ہوا مسٹر ملک کہ مسٹر خانزادہ آپ کے گھر پہنچ جائے۔ ویسے بھی مجھے زیادہ رشتے بنانے کا شوق نہیں۔ جو رشتے خدا نے بنا دیے ہیں میں انہیں ہی پوری ذمہ داری سے نبھاتا ہوں۔ ایک بار پھر وہ بابر ملک کو لاجواب چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ برتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کے وہ دونوں کمرے میں آ گئی تھی۔ گڑیا اسٹڈی ٹیبل پر لگا کے لیمپ جلا کے کرسی سنبھال چکی تھی اور انہیں مارکس کیمسٹری کی بک میں چھپ گئی، جبکہ تہذیب بیڈ پر اوندھی لیٹ کر موبائل میں گھس گئی تھی۔ یس، کچھ وقت سے رکھنے کے بعد سیل فون کی اسکرین پر ابھری کسی کی فیس بک آئی ڈی دیکھ بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ گڑیا نے چونک کر رخ موڑے اسے دیکھا۔ گرینڈ گڑیا، اس ہینڈسم کا نام تو بابی ہے۔ وہ جیسے فرط جذبات سے چلائی تھی۔ کس ہینڈسم کا؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ دیکھ گڑیا کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ یار، اسی کا جس نے آج تمہیں سوری بولا تھا۔ قسمیں یار، کیا ڈیشنگ لڑکا ہے۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ کس طرح محبت سے تمہیں دیکھتا سوری کر رہا تھا۔ گڑیا، مجھے تو لگتا ہے تم اسے پسند آ گئی ہو، ورنہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس نے یوں کسی کو لفٹ کرائی ہو۔
تہذیب خوابوں کی دنیا میں کھونے اور حقیقت سے بہت دور رہنے والی لڑکی تھی، جبکہ گڑیا کافی سمجھدار لڑکی تھی، لیکن محبت کے جذبے کے آگے شاید بڑے بڑے سمجھدار اندھے ہو جاتے ہیں۔ تہذیب، تم کچھ بھی بکتی رہتی ہو، حد ہے۔ گڑیا اس کے ہاتھ سے سیل فون لیتی اسکرین پر جگمگانے والی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں بوبی آنکھوں پر گلاسز لگائے کسی فلم کے ہیرو کی طرح کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ اسے یوں تصویر میں کھویا دیکھ تہذیب نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، اور کیوں کھولی ہے تم نے اس کی آئی ڈی؟ وہ اب تہذیب کو للکار رہی تھی۔ تمہارے لیے تھوڑی کھولی ہے جو اتنا آگ بگولا ہو رہی ہو، میں خود اس سے بات کروں گی۔ وہ ٹھیٹوں کی طرح مسکراتی انگلیاں نچا کر بولی اور بوبی کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر چکی تھی۔ ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال گڑیا واپس کرسی پر بیٹھ کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ کبھی ساون کے موسم میں آ کر گائے کہیں کوئل کسی مہندی کی ٹہنی پر، نہ جانے کیوں میرے دل بھر مجھے تم یاد آتے ہو، مجھے تم یاد آتے ہو۔ تیز ہوائیں حیدرآباد کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ کالی گھٹا آسمان پر پوری طرح پھیل گئی تھی۔ بارش کی ننھی بوندوں نے مٹی پر گر کر ہر سو مٹی کی خوشبو بکھیر دی تھی۔ پاؤں میں ڈلی زنجیر کو گھسیٹ کر وہ چلتی ہوئی کھڑکی پر کھڑے ہو کے برسات کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ کبھی یہ برسات کا موسم وہ جھوم جھوم کر انجوائے کرتی تھی، لیکن اب اس کے سیاہ نینوں سے صرف آنسوؤں کی جھڑی لگتی تھی۔ وہ کتنے سالوں سے اسٹور نما کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ کوئی اس سے ملتا تھا، وجہ اچانک سے اس کا ذہنی توازن بگڑ جانا تھا۔ ویسے تو وہ تنہائی میں نارمل رہتی تھی، لیکن جب کوئی اسے کھانا دینے جاتا یا اس سے دو باتیں اس کے ماضی کے کر لیتا تو اسے دورے پڑنے لگ جاتے۔ حالت بگڑنے کے بعد اس کی بس ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح خود کو مار لے، اسی لیے تو گھر والوں نے اس کے پیر میں زنجیر ڈالی ہوئی تھی اور اس کے کمرے میں کسی قسم کا کوئی نقصان والا سامان نہیں رکھا ہوا تھا۔ پتوں پر گرتی ٹپ ٹپ بارش کی بوندوں نے اس کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ وہ 20 سال پہلے اپنے ماضی میں کھو گئی تھی، جب اچانک سے کسی کی شدت سے یاد آنے پر اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ ایک دم دماغ گھومنے پر اس نے کھڑکی کی جالیاں پکڑ کر اپنا سر زور زور سے اس میں دے مارا تھا۔ شور کی آواز سن ملازم اور گھر کے افراد بھاگے بھاگے اس کے کمرے میں آئے تو دیکھا وہ اپنا سر لوہے کی کھڑکی پر مار مار کے زخمی کر چکی ہے۔ اس کے ہاتھ سے زنجیر کس نے کھولی؟ بی جان اس کی حالت دیکھ تڑپ کر چیخ اٹھی تھیں، جبکہ اجمل خان زادہ اور اسفند خان زادہ نے اسے پکڑ کر اس کے بازو میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ انجیکشن لگنے کے بعد وہ کتنے دنوں تک ہوش میں نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں بی جان، شاید رضوان صاحب نے صبح کراچی جانے سے پہلے کھولی ہیں، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو بی جان غصے میں کمرے سے نکل گئی۔ انجیکشن کے زیر اثر وہ زمین پر آڑی ترچھی ہوش سے بھگانی پڑی تھی۔ اس کی قابل ترس حالت پر سبھی تڑپ گئے تھے۔ سب کے دل سے اس شخص کے لیے ہائے نکلی تھی جس کی وجہ سے آج زینب کا یہ حال تھا۔ تیرے عشق میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، وہ جو خاندان کی سب سے ذہین لڑکی مشہور تھی۔ وہ حال کمرے میں صوفے پر آلتی مار کر گود میں کشن رکھے سامنے نظریں LED پر گڑائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا جسے وہ بار بار اپنی ٹھوڑی سے ٹچ کرتی رہتی۔ بابر آفس سے واپس گھر آ کے حال کمرے میں داخل ہوئے تو اس کو یوں LED پر غور و فکر کرتا دیکھ اسکرین کی طرف مڑے تو وہ ٹام اینڈ جیری دیکھ رہی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کا بچپنا کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی اتنی بڑی باتیں کرتی ہے کہ اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، اور کبھی بالکل بے وقوف لگتی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے اس کے برابر میں ہی صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ بابا، میں سن چکی ہوں آپ کی باتیں اور میں بالکل بچی نہیں ہوں، بس مجھے ان دونوں کی محبت اور فائٹ بہت پسند ہے، اس لیے اکثر دیکھ لیتی ہوں۔ وہ منہ بسور کر کہتی پھر سے سامنے دیکھ لی۔ اس کی بات سن بابر ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ خیریت، آج آپ کا موڈ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کی ڈیل فائنل ہو گئی ہے؟ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے بے نیازی سے مستفسر سی۔ ہاں ماشاءاللہ سے ڈیل تو فائنل ہو گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ میں اس لڑکے پر حیران ہوں۔ مطلب یار کیا دماغ پایا ہے اس نے، امیزنگ۔ 40 سال کے اس عرصے میں مجھے کبھی اس سے زیادہ ایکٹیو اوور وائس بندہ نہیں ملا، وہ ستائش سے سمل کو بتا رہے تھے۔ ان کی بات سن سمل نے LED آف کی اور رخ ان کی طرف کیے بیٹھ گئی۔ ہے بابا، ایسا کیا کیا اس نے جو آپ اس سے اتنے متاثر دکھ رہے ہیں؟ وہ تجسس سے مستفسر تھی۔ یار اس کی ہر بات ہی لاجواب تھی، میرا کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس کا جواب اس بندے کے پاس نہ ہو۔ وہ رضوان خان زادہ سے بے انتہا متاثر ہو گئے تھے۔
اوہ بابا، پھر تو اس کو IQ لیول بھی آئنسٹائن کے برابر ہوگا نا۔ اسے بابر کا کسی لڑکے کی یوں تعریف کرنا کچھ زیادہ نہیں کھلا تھا، اسی لیے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ رفت کھانا پکاتے وقت ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اس لیے سمل کے کچن میں آتے ہی پوچھ بیٹھی، بی بی جی، ایسا کون ہے یہ آئنسٹائن جس کا بڑا نام سنا ہے میں نے؟ کیا کوئی بابا ہے؟ رفت متجسس ہوتی پوچھ رہی تھی۔ ارے نہیں رفت بھی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں جس طرح آپ بڑے اور نرم دل کے مالک ہیں، اسی طرح وہ ذہین اور تیز دماغ کے مالک تھے۔ اس کی بات سمجھتے رفت بھی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کلاس میں ڈیسک پر بیٹھی اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی۔ اچانک سے کسی کی نظروں کی تپش اسے اپنے وجود پر محسوس ہوئی تو اس نے سرت سے گردن اچکا کے دیکھا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا مسلسل اسے تک رہا تھا۔ اس کی بے باک نگاہیں دیکھ تو وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے برابر میں ہی ڈیسک پر تہذیب بیٹھی تھی۔ تہذیب نے گڑیا کو نروس ہوتے دیکھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تہذیب نے بابی کو دیکھا تو بابی کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات ابھرے تھے۔ وہ واپس اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بابی کے جانے کے بعد تہذیب کھسیانی ہوتی گڑیا سے مخاطب ہوئی تھی، دیکھا گڑیا، میں نے کہا تھا نا تمہارے لیے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، کیسے مسکراتا تھا تمہیں دیکھ کے، اور میں نے دیکھ لیا تو سڑے ہوئے بینگن کی طرح منہ بنا کے چلا گیا۔ تہذیب کی بات سن گڑیا کا کاپی پر چلتا ہوا پین رکا تھا۔ نہیں تہذیب، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، کسی کو پتہ چل گیا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ متفکر ہوتی پوچھ رہی تھی۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں، تمہیں تو اتنا ہینڈسم اور جینیس لڑکا مل رہا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر مجھے ایسا لڑکا تو میں تو خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس تک آواز نہیں جائے اس لیے وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ تہذیب، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میری عمر بھی ابھی بہت کم ہے۔ میں جانتی ہوں میرے گھر والے میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، میں جیسے بولوں گی وہ میری شادی اس سے کرائیں گے، لیکن مجھے ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے، مجھے ابھی پڑھ کر سائنٹسٹ بننا ہے۔ وہ بھی دھیمے لہجے میں ہمہ گوش تھی۔ یار گڑیا تم بہت بے وقوف ہو، تمہاری ایج کم ہے لیکن اس کی تو نہیں نا۔ وہ BCom کا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی وہ تم سے بڑا ہے، اور چہرے بھی سے تو کتنا بڑا دکھتا ہے۔ تہذیب اسے مسلسل قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ گزشتہ رات بوبی نے میسیجز پر تہذیب سے گڑیا کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا، اور اس نے تہذیب کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ گڑیا سے اس کی بات کرائے گی۔ تہذیب کو تو پہلے سے ہی بوبی بہت پسند تھا، اور پھر اس کے بات کرنے کا انداز دیکھ وہ اور بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ اپنی جان سے پیاری سہیلی کے لیے اسے بوبی پرفیکٹ لگا تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، بھی نوٹس بنانے دو مجھے۔ وہ کشمکش کا شکار ہوتی جھنجلا کر بولی اور پھر نوٹس بنانے میں مصروف ہو گئی۔ خانزادہ کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے پر بابر ملک کو اس بار بہت زیادہ پروفٹ ہوا تھا، اس لیے انہوں نے خوشی کے مارے رشوان خانزادہ کو اپنے گھر دعوت کے لیے مدعو کیا تھا۔ رفت بھی اور سمل کو انہوں نے تاکید کر دی تھی کہ آج ان کا بہت خاص مہمان آنے والا ہے، اس لیے اس کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ اپنے بابا کے حکم کی تعمیل کرتی سمل صبح سے رف ہولیے میں ہی کچن میں گھسی کام کر رہی تھی۔ رفت بھی نے بریانی بنائی تو اس نے شامی کباب اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے اور کسٹرڈ تیار کیا۔ اس کے علاوہ دم قیمہ بھی اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ کچن کا سارا کام نپٹا کے وہ اپنے کمرے میں آ کے وارڈروب میں سے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ اس نے وائٹ اور پنک کے کنٹراسٹ کا قمیص شلوار نکالا اور شاور لینے چلی گئی۔ کچھ وقت سے رکھنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کندھے تک آتے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ اس کے بال زیادہ لمبے نہ تھے، البتہ گھنے ضرور تھے۔ بال خشک کرنے کے بعد اس نے ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگائی اور دوپٹہ ترتیب سے شانوں پر پھیلا کے نیچے کی طرف لپک گئی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر ہال کمرے سے آتی آواز سن وہ سمجھ گئی تھی کہ بابا کا خاص مہمان آ چکا ہے۔ اس نے ہال کمرے میں قدم رکھا تھا تو سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ ٹھٹک گئی۔ وہ بلیک کلر کی پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی گوری رنگت پر بری طرح سے کھل رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ سلکی بال اور کھیری کتھئی چمکدار آنکھیں۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں تھمتی محسوس ہوئی تھیں۔ سمل، آؤ بیٹا ملو ان سے، یہ ہے مسٹر خانزادہ۔ بابر کی آواز اس کی سماعتوں میں پڑی تو وہ اعتماد بحال کرتی مسکرا کے ان کی طرف بڑھی تھی۔ رشوان بھی سمل کو وہاں دیکھ حیران ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اپنی مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سمل کو یہاں دیکھ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔
آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ان دونوں کو بے تکلفانہ انداز میں بات کرتا دیکھ بابر ملک درمیان میں بول پڑے تھے۔ جی بابا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک لڑکی نے میری ہیلپ کی تھی، یہ وہی ہے رشوان۔ وہ مسکراتی ہوئی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ او مائی گاڈ مسٹر خانزادہ، آپ نے تو مجھے حیران کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کی ہیلپ کی۔ بابر اس کے شکر گزار ہو گئے تھے۔ انکل، آپ مجھے رشوان بول سکتے ہیں کیونکہ ہم ابھی آفس میں نہیں گھر پر ہیں، اور آئی تھنک کہ گھر پر آفس والا ماحول بنانا بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ وہ گھمبیگی سے بولا تو اس کو خوبصورت لہجہ اور ہلکے گلابی انابی لبوں کو دیکھ سمل کے ہونٹوں کو ایک دل نشین مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ رشوان نے سمل کو یوں مسکراتے دیکھا تو خود بھی مخمور نظروں سے اسے دیکھتا مبہم سا مسکرا دیا تھا۔ بابر ملک اور رشوان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ سمل اور رفت بھی کھانا لگا رہی تھی۔ قیمے کی ڈش سمل نے لا کے رشوان کے آگے رکھ دی تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ ٹیسٹ کریں، میں نے بنایا ہے، وہ پرجوشی سے بولی تو رشوان نے سر خم کرتے قیمہ پلیٹ میں نکال لیا تھا۔ کیسا بنا ہے؟ اس نے ابھی ایک لقمہ ہی منہ میں ڈالا تھا جب سمل جھٹ سے پوچھ بیٹھی تھی۔ بہت مزے کا، آپ کے ہاتھ میں تو بالکل ایسا ذائقہ ہے جیسا میری پھپھو کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ تھینک یو۔ پسندیدہ نظروں سے رشوان کو دیکھ وہ بھی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ بابا، آپ کو میں نے لائبریری کا بولا تھا، اتنے دن گزر گئے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب میٹھا کھا رہے تھے جب وہ خفا ہوتی بابر ملک سے استفسار کر رہی تھی۔ بیٹا، لائبریری بنانے اور ان میں کتابیں رکھنے کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے۔ بابر بے نیازی سے کندھے اچکا گئے تھے جبکہ رشوان حیرت سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی عادتیں، بات کرنے کا انداز، ظاہری حلیہ سب اس کی جان سے زیادہ عزیز پھپھو جیسا تھا۔ واہ بابا، آپ بھی خوب باتیں کرتے ہیں۔ اتنا بڑا بزنس اسٹیبلش کرنے کا آئیڈیا تھا آپ کو، میری چھوٹی سی لائبریری ہونے کا آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ انکل، اگر آپ کہیں تو میں سمل کو لے جاتا ہوں لائبریری کی بکس لینے، آپ بس ایک کمرے کو لائبریری کی شکل دے دیں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کی بات سمل نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ بابا نے حامی بھری تو سمل اس نوجوان کو دیکھتی رہ گئی جو پہلی ملاقات میں ہی اس پر بڑا گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ وہ خالہ کو گڈ نائٹ کر کے سونے کے لیے کمرے میں آ رہی تھی جب تہذیب نے اس کا راستہ کاٹا تھا۔ گڑیا، میرے ساتھ اوپر چلو۔ وہ گڑیا کا ہاتھ پکڑتی اسے ٹیرس پر گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تہذیب، بولو؟ وہ حیران و پریشان پوچھ رہی تھی۔ یہ لو بات کرو، کال لگی ہوئی ہے۔ تہذیب نے فون اس کے آگے کیا تھا جس کی اسکرین پر بابی کا نام جگمگا رہا تھا۔ تہذیب، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ فون کاٹو۔ وہ غصے سے دانت پیستے بولی تھی۔ گڑیا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، بات کرو، میں وہاں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ تہذیب گڑیا کے ہاتھ میں زبردستی فون پکڑا کے چھت کی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ فون کان پر لگایا تھا۔ ہیلو، وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ شیریں لہجے میں پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام، جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ گڑیا لب بھیجتی پوچھ رہی تھی۔ اسے تہذیب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آپ پلیز پریشان مت ہوئے گڑیا اور نہ مجھ سے ڈریں، میں آپ سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا تو گڑیا کا تھوڑا ڈر کم ہوا۔ جی آپ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور شاید مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اگلی طرف سے یہ بات سن گڑیا سن ہی ہو گئی تھی۔ لبوں پر بے ساختہ ایک تبسم سا ابھرنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کو برا لگا ہوگا، لیکن میں نے اپنی محبت کا اظہار آپ سے صرف اس لیے کیا، میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، کیا آپ مجھے پسند کرتی ہیں؟ وہ فرتے جذبات میں ڈوبا استفسار کر رہا تھا۔ اس پل گڑیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کرے۔ گڑیا، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اسے خاموش پا کے وہ مضطرب سا پوچھنے لگا۔ گڑیا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے کوئی جواب دینے کی۔ وہ بہت پیارا اور اچھا لگتا تھا اسے۔ دل کہہ رہا تھا اقرار کر لے اور محبت کا مان رکھ لے، جبکہ دماغ مسلسل نفی کر رہا تھا۔ میں آپ کو سوچ کے جواب دوں گی۔ وہ شرماہٹ کے مارے اتنا بول کر فون کاٹ گئی تھی۔ شام کے تقریباً 5 بجے وہ سمل کو لائبریری کے لیے لے جانے لگا۔ آفس کا کام نپٹا کے وہ بابر ملک کے گھر آ گیا تھا۔ سمل کب سے تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہنگے کلون کی خوشبو ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ سمجھ گئی تھی رشوان آ گیا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا تھا، وہ شیشے کا گلاس ڈور کھول بابر کے ساتھ مسکراتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ اس نے سر کے اشارے سے سمل کو جواب دیا اور فون نکال کر کچھ دیکھنے لگا۔ اس کا یوں نظر انداز کرنا سمل کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ خفگی سے سر جھٹک گئی تھی۔
چلے؟ 2 منٹ بعد اس نے سمل کو مخاطب کیا تو سمل نے سر کو جنبش دے کر حامی بھر لی۔ ارے رشوان، چائے بن رہی ہے بیٹا، پی کے جانا۔ بابا نے اسے چائے کی پیشکش کی تھی۔ نہیں انکل، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ سمل تم باہر آ جاؤ، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سمل بھی اپنی کتابوں کی لسٹ اٹھاتی اس کے پیچھے لپکی تھی جو اس نے لائبریری میں رکھنے کے لیے سوچی ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ وہ رشوان کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ یقیناً رشوان کے ساتھ اس کے کچھ پل بہت خوبصورت گزرنے والے تھے۔ آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے، شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے۔ پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب جب دیکھیے مسکرانے لگے۔ ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق تھا۔ آپ کے واسطے ہم نے یہ بھی کیا، ملنے جلنے لگے، آنے جانے لگے۔ ہم نے جب آپ کی دیکھی دلچسپیاں، آ گئی چند ہم میں بھی تبدیلیاں۔ ایک مصور سے بھی ہو گئی دوستی اور غزلیں بھی سنانے لگے۔ آپ کے بارے میں پوچھ بیٹھا کوئی، کیا کہیں ہم سے کیا بدحواسی ہوئی۔ کہنے والی جو تھی باتیں وہ نہ کہیں، بات جو تھی چھپانی بتانے لگے۔ عشق بے گھر کرے، عشق بے در کرے، عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی، آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے۔ جاوید اختر۔ وہ بیڈ پر لیٹی چلتے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ اس نے بابی کو اس دن ہاں کر دی تھی اور پھر دونوں کے درمیان خوشیوں، محبتوں، کہکوں کا سلسلہ جڑ گیا تھا۔ وہ رات میں چھت پہ جا کے دیر تک بابی سے بات کرتی رہتی۔ بابی بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ بابی کے ملنے کے بعد مانو وہ مزید نکھر گئی تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ پہلے سائنسدان بننے کے خواب دیتی تھی، لیکن اب اس کے خواب بابی تک محدود ہو گئے تھے۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی، بلکہ یوں کہنا بہتر تھا کہ وہ عشق کر بیٹھی تھی اس سے۔ بابی کا چہرہ دیکھے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا تھا، اور اس کی پرخلوص آواز سن اس کی دھڑکنیں چلتی تھیں۔